کم و بیش 350 سال کی روایت موجود تھی. وہ ہمارے موضوع میں شامل نہیں ہے، لیکن اس ٹاپک کو درست تناظر میں، پرسپیکٹو میں سمجھنے کے لیے اس پر ہم ایک مختصر ترین نظر ڈالتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ پیپر پڑھتے ہوئے ذہن میں رہے کہ اردو ادب نے جو سفر 1947 میں شروع کیا، اس سے پہلے اس کے دامن میں کیا کچھ تھا. تو اب میری بات ذرا توجہ سے سنیں کہ میں 20-25 منٹ میں آپ کو 400 سال کی کم و بیش جو ادبی تاریخ ہے، اس کا سفر ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. کچھ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ ہم الجھ جائیں گے. میں چاہتا ہوں تیزی سے میں آپ کو اس سفر کی رودات سنا دوں. 1721 کا سن تخت دلی پر محمد شاہ بادشاہ ہے، جسے مورخین نے اپنے اس کے مزاج کی وجہ سے رنگیلا کا خطاب دیا. اب محمد شاہ رنگیلا جو ہے اسے کہا جاتا ہے اور وہ سمجھا جاتا ہے. 1721 کا سن 1719 میں محمد شاہ نے اقتدار سنبھالا. یہ جیل میں اپنی ماں کے ساتھ بند تھا، وہاں سے اسے نکال کر ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا. اس لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عہد محمد شاہی کی اردو. اب یہ مغلوں کا زوال شروع ہو گیا 1707 سے. اورنگزیب عالمگیر آخری عظیم مغل بادشاہ ہے. اب اس سے پہلے کم و بیش 300 برس تک اردو زبان اور شعر و ادب کا سفر دکن میں طے ہوتا رہا. وہ پوری ایک الگ اس پر بحث بنتی ہے، لیکن یہ پس منظر سمجھنے کے لیے میں کچھ تاریخیں لکھ دیتا ہوں. 1347 علاء الدین حسن بہمنی نے بہمنی سلطنت کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے ہندوستان میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا. 1206 میں قطب الدین ایبک پہلا مسلمان بادشاہ ہے اور اس نے سلطنت دلی کی بنیاد رکھی. یہ خاندان غلامہ اسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد خلجی خاندان آیا. خلجیوں کے بعد تغلق خاندان نے بر صغیر کا اقتدار سنبھال لیا. اسی عہد میں ایک بغاوت ہوئی. محمد تغلق نے اپنی سخت گیر پالیسیوں اور وہ موت کا استعارہ اسے کہا جاتا تھا کہ وہ مخالفت کو ٹالریٹ کر ہی نہیں سکتا تھا اور گردن اڑا دینا اس کی پالیسی تھی. اس نے جب اقتدار سنبھالا باپ کے مرنے کے بعد تو عجیب و غریب فیصلہ کیا جس کا اردو ادب سے بہت گہرا تعلق ہے. 1325 میں حکمران بنا. 2 سال بعد اسے محسوس ہوا دکن میرے قابو میں نہیں آ رہا. اس نے اپنا کیپٹل اٹھا کر
गुजरात के करीब एक शहर था जिसे देवगीर भी कहा जाता है, देवगढ़ी भी कहा जाता है, जो सोने से माला माल, एक मंदिर भी था, किला भी था। हमला किया और नहीं, वो यानी वहाँ अपना मरकज शिफ्ट किया, उसे दौलताबाद का नाम दिया। 1327 में। अब हुआ क्या, ये इधर आया और वो जो मरकज था, वो जो ताले आजमा थे, हालात पर नजर रखे हुए थे, वो दिल्ली पर यलगार करने के लिए आमादा हो गए। इसने 1 साल बाद अपना फैसला रिवर्स किया। फैसला इसका ये था कि पूरा दिल्ली शहर, एक बच्चा तो क्या, बूढ़ा तो क्या, जानवर भी न ले, सारे लोग वहां 600-700 किलोमीटर दूर के हवाई जहाज को भी 2 घंटे लगे कम से कम, और ट्रेन जो है आज की जो फास्ट ट्रेन है वो भी 7-8 घंटे लेती है वहां जाने में। तो ये इसने कैपिटल शिफ्ट कर दिया 1 साल बाद। ये तो वापस आ गया, लेकिन जो दिल्ली की आबादी थी वो वापस आने की पोजीशन में नहीं थी, वो ना आई। अब यहां खिलजी अहद में एक अमीरा ने सदा का निज़ाम मुतारफ कराया कंट्रोल के लिए। उन्हीं में एक तुर्क अमीर था, हसन गंगू से कहा जाता था। वो इन इलाकों का, यानी समझें गुजरात और गिरदो नवाह का, दक्कनी रियासत, दक्कन की एक रियासत का गवर्नर था। लेकिन खिलजियों के बाद जो तुगलक आए, और ये दूसरा तुगलक बादशाह, इसने सख्त गिर पॉलिसी को नाफिज किया। अलाउद्दीन हसन को बुलाया अपने पास, ये गुजरात गया। इसने आने से इनकार किया तो उसने अपने कुछ फौजी दस्ते भेजे। ये उनके साथ रवाना हुआ और रास्ते में उनको कत्ल करके वापस गया और अपने बादशाह होने का ऐलान किया। 1347 में हिंदुस्तान के 2 बादशाह थे, एक बादशाह दिल्ली, दूसरा बादशाह दक्कन। बहमनी सल्तनत का कयाम अमल में आया। अब इसके साथ क्या हुआ, 2-3 वाकयात हुए जिन वाकयात ने दिल्ली के लोगों को गुजरात और दक्कन जाने पर मजबूर कर दिया। पहला वाकया अलाउद्दीन खिलजी के हमले और फतूहात, उसके बाद मोहम्मद तुगलक का कैपिटल शिफ्ट करना। तीसरा वाकया हुआ अमीर तैमूर के हमले के नतीजे में लोग डर के भागे और उधर पहुंचे। अब 1347 से लेकर 1321 तक उर्दू शेरो अदब और जबान का मरकज दक्कन रहा। अब दक्कन में जो इंडिपेंडेंट वहां बादशाहत बनी, वो मुगलों के दौर में खत्म होना शुरू हुई। अकबर ने गुजरात छीन लिया। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर है, उसने भी दक्कनी मुहिम्मात जारी रखी। दक्कन पॉलिसी होती थी मुगलों की। इसी तरह शहाबुद्दीन शाहजहां, मगर औरंगजेब बड़ा सख्त जान था। उसने 50-55 बरस की उम्र में अजीब व गरीब फैसला किया और दिल्ली छोड़कर दक्कन पहुंच गया। उसने एक नया शहर बसाया, उसका नाम है औरंगाबाद। आज भी मौजूद है और औरंगजेब वहीं दफन है। हिंदुस्तान का एक बादशाह दक्कन में दफन है, मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। इसी मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर के 2 दरबारी शायर हैं। एक का नाम है नुसरती, दूसरे का नाम है वली दक्कनी। यही वली औरंगाबादी भी कहलाया जाता था। जब
دکنی ریاستوں کی خود مختاری ختم کر کے مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا دی گئیں، تو آخری جو سلطنت تھی، صوبہ تھا، ریاست تھی، اس کا نام ہے گولکنڈہ۔ یہ چاہیے، تھینک یو۔ گولکنڈہ، ابو الحسن تانا شاہ آخری حکمران ہے، جو شاعر بھی ہے، مگر اورنگزیب نے 1687 کے سن میں اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ دو سلطنتیں اردو ادب کے حوالے سے بڑی اہم ہیں، ایک عادل شاہی اور دوسری قطب شاہی۔ گولکنڈہ اور بیجاپور، گولکنڈہ میں قطب شاہی، بیجاپور میں عادل شاہی، یہ جو ہماری آپ مثنوی پڑھیں گے، غزل پڑھیں گے، مرثیہ پڑھیں گے، میلاد نامے، درود نامے، یہ مختلف سیرت کے حوالے سے منظومات، مثنویاں، بالخصوص مثنوی کو دکن میں بہت فروغ حاصل ہوا۔ اورنگزیب نے جب دکن کو فتح کر لیا، ان کی صوبائی حیثیت، انڈیپینڈنٹ حیثیت، یعنی ان کی انڈیپینڈنٹ حیثیت کا خاتمہ کرنے کے بعد دلی اور دکن گھر آنگن بن گئے، تو اورنگزیب کی زندگی ہی میں ولی دکنی نے 1700 کے لگ بھگ اپنے مرشد سعد اللہ شاہ گلشن سے ملاقات کے لیے دلی کا سفر اختیار کیا۔ دلی میں اردو شعر و ادب کی روایت نہیں تھی، فارسی شاعری ہو رہی تھی۔ وہاں ایران اور فارسی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ سلطنت دہلی اور مغلیہ سلطنت میں جو راج دربار کی زبان تھی فارسی تھی۔ اب نثر کی روایت بھی دکن سے شروع ہوئی، جہاں شاعری شروع ہوئی وہاں نثر کی پہلی کتاب معراج العاشقین لکھی بندہ نواز گیسو دراز نے، اور پہلی داستان صبرس جو ملا وجہی نے، اسد اللہ وجہی نے، جسے مختصراً ملا وجہی کہا جاتا ہے، ایک داستان لکھی۔ کہا جاتا ہے وہ ہے ترجمہ، مگر وہ تخلیقی ترجمہ ہے۔ اب دو چیزیں اپنے ایک زبان کی نشو و نما اور ادب، شاعری اور نثر کی روایت 300 برس تک گجرات و دکن میں ہوتی رہی۔ اورنگزیب کے بعد اب وہاں ہوا کیا؟ یہاں مرکز دلی میں فارسی کا چلن تھا، اس کے ری ایکشن میں بہمنیوں نے، پھر عادل شاہی، قطب شاہی سلطنت اور گجرات کی گجری سلطنت میں مقامی زبان کو اہمیت دی گئی، مگر مقامی سے مراد بھی مقامی نہیں ہے۔ وہ زبان جو دلی کی تھی، علاء الدین کے امیران صدا، محمد تغلق، امیر تیمور کے حملوں کے جو دلی کی آبادی ادھر شفٹ ہوئی ڈر کر، اس آبادی نے وہاں اپنی زبان کو دہلوی بھی کہا، مگر کچھ عرصے بعد وہ دکنی بن گئے۔ گجری بھی وہی دلی کی زبان ہے اور دکنی بھی۔ 300 برس تک کا لسانی تنہائی کا سفر زبان ایک طے کرتی رہی۔ اس زبان کو گجری بھی کہا گیا، اس کو دکنی بھی کہا گیا، مگر یہ زبان نئی دکنی یا نئی گجری ہے، پرانی نہیں۔ در حقیقت یہ وہی زبان ہے جو دلی سے چلی اور گجرات و دکن میں پہنچی، اور 300 برس تک وہاں نشو و ارتقاء کے مراحل طے کرتی رہی۔ ادبیات کی سطح بولی سے چلی، ادب بن گئے۔ اب اورنگزیب کے زمانے میں ولی دکنی نے سفر کیا اور اپنے مرشد سے ملنے آئے، تو جہاں فارسی مشاعرے ہوتے تھے، ادبی نشستیں ہوتی تھیں، وہاں اس نے اپنا دکنی کلام سنایا۔ میں نے دکنی میں جو شاعری کی ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔
اب جو دلی والوں نے جو زبان وہ گھروں میں بولتے تھے، شہر بازار میں بولتے تھے، اس زبان میں وہ شاعری نہیں کرتے تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، لکھتے پڑھتے فارسی میں تھے۔ اب جو دکنی کی یہ زبان سنی ولی دکنی کی، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم بولتے تو یہی ہیں لیکن اس میں ہم شاعری نہیں کرتے۔ لیکن جس طرح اپنی زبان سے فطری پیار ہوتا ہے، وہ انہوں نے دیکھا کہ اس زبان میں شاعری ہو سکتی ہے۔ تو یہ پہلا ایک قطرہ تھا بارش کا، ولی دکنی کی آمد۔ پھر یہ خود نہ آیا، اس نے اپنے مرشد کے مشورے سے کہ جو پرانی دکنی ہے اس کے لفظ نکالو، فارسی کے لفظ استعمال کرو، اپنا دیوان ترتیب دیا۔ وہ دیوان 1721 عہد محمد شاہی میں دلی میں پہنچا تو دلی کی گلی کوچے بلکہ شمالی ہند میں اردو شعر و سخن کا آغاز ہوا اور فارسی کو زوال آنا شروع ہوا۔ اب فارسی کا چلن ختم ہونے لگا، اگرچہ راج دربار کی زبان بھی تھی، اور ہمارے شعراء جو ہیں وہ فارسی کو اعزاز سمجھتے تھے جیسے آج ہم انگلش کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا پڑھا لکھا شخص اس شخص کو پڑھا لکھا تسلیم نہیں کرتا جسے انگلش نہیں آتے، اور جو جتنی زیادہ انگلش جانتا ہے بولتا ہے۔ ہماری بیوروکریسی کا کیا معیار ہے؟ ذہانت معیار نہیں ہے۔ انگلش کون کتنی بہتر، سی ایس ایس کیا ہے، پی سی ایس کیا ہے، صرف انگلش کا امتحان ہے، نالج کا زبان سے تعلق نہیں ہے۔ خیر، تو اب 1721 میں دلی اردو شعر و ادب کا مرکز بنا۔ اب ہم جسے اردو ادب کہتے ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک قدیم اردو ہے، اردو ایک قدیم، وہ دکن کی ہے۔ ہم یہ دلی اور لکھنؤ والے اس کو معیاری نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ آغاز تھا، نشو و نما کا ایک مرحلہ ضرور تھا، معیاری زبان دلی کی ہے۔ اب دلی میں جہاں ایک طرف شاعری شروع ہوئی، 1733 کے لگ بھگ نثر کی بھی ایک پہلی کتاب سامنے آئی جس کا نام کربل کتھا ہے۔ یہ بھی عہد محمد شاہی میں لکھی گئی۔ فضل علی فضلی نے فارسی سے روضۃ الشہداء 10 مجالس جو فارسی میں تھے اسے اردو میں منتقل کیا۔ یہ بھی عربی و فارسی کی معیاری جو ایک روایت ہے اسی میں لکھی گئی، مشکل اور ادب۔ اب دلی میں 1721 کی شاعری 1739 تک پہنچ رہی ہے۔ 1739 میں مغلوں کو کمزور پا کر ایرانی جنرل اور حکمران نادر شاہ نے حملہ کیا اور دلی کو لوٹ کر ویران کر دیا۔ جتنا مال و اسباب زیور تھا وہ سارا اس نے چھین لیا۔ اس کے بعد پھر اس کا جو جنرل تھا جس کا نام تھا احمد خان، اس کے مرنے کے بعد کہ یہ نادر شاہ کا صوبہ تھا سمرقند، وہاں بغاوت ہوئی، یہ دلی سے وہاں پہنچا تو اپنے ہی فوجیوں کو اس نے قتل کیا، بدلے میں انہوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو احمد خان مال و اسباب لے کر اپنے علاقے قندھار میں پہنچا، وہاں کے قلعے میں مغلوں کا سارا خزانہ رکھا، اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا اور نئے ملک کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے افغانستان 1748 میں۔ اور یہاں جہاں اور سیاسی کشمکش شروع ہوئی وہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا دلی میں۔ دلی جب لوٹ کر ویران کر دی گئی تو یہاں اہل صنعت و حرفت، شاعر، ادیب ہجرت کرنے لگے کہ قحط پڑ گیا۔
دو چیزوں کو لے کر، ایک شاعری اور نثر میں کیا تھا، میر تقی میر نے 1752 میں اردو شعراء کا ایک تذکرہ فارسی زبان میں لکھا، شاعر اردو ہیں، ان کا احوال فارسی میں لکھا، یہ تذکرہ نگاری ہے۔ پھر کیا ہوا، لوگ یہاں سے ہجرت کرنے لگے، سراج الدین خان، علی خان آرزو، سودا، میر، پھر میر حسن، اور اسی کے ساتھ مصطفی، انشاء اور جرت، یہ فیض آباد پہنچے اور پھر لکھنؤ پہنچ گئے۔ اب دلی بجھی تو نیا شعر و ادب کا مرکز لکھنؤ میں جہاں مثنوی اور مرثیہ نگاری کو فروغ ملا، غزل کو فروغ ملا، اصلاح زبان ہوئی، داستانوی ادب کا فروغ بھی ہوا۔ ایک منظوم داستان کا سفر ہے جس میں میر حسن ہیں، انہوں نے مثنوی لکھی سحر البیان، اور ان کے ساتھ ایک اور شاعر ہیں جنہوں نے مثنوی لکھی زہر عشق، اور پھر تیسرے مثنوی نگار دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم لکھی۔ یہ منظوم داستانیں ہیں۔ پھر ایک داستان سامنے آئی، وہ اس کا ایک الگ پس منظر ہے جس کا نام ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار 1802-3 میں لکھی گئی اور 4 میں باقاعدہ چھپ گئی۔ اب یہ اردو شعر و ادب کا تیسرا مرکز ہے جس کا نام ہے کلکتہ، اور وہاں ادارہ ہے فورٹ ولیم کالج، جس نے داستانوی ادب کو فروغ دیا، خصوصاً سادہ اور سلیس نثر، اور اس کے ساتھ انہوں نے اردو قواعد بھی وہاں مرتب کرائے۔ ڈاکٹر جان گل کرسٹ وہاں ہندوستانی شعبے کے سربراہ تھے، جبکہ جو فورٹ ولیم کالج بنا، ڈیوڈ براؤن ایک پادری تھے، وہ اس کے پرنسپل بنے۔ 25-30 برس تک اس ادارے فورٹ ولیم کالج نے نثر کو بھی فروغ دیا، میر کا دیوان بھی شائع کیا۔ میر حسن کی مثنوی جو ہے سحر البیان، اس کو نثر بے نظیر کے عنوان سے ملا بہادر علی حسینی نے یہ ترجمہ کر دیا، سلیس نثر میں اسے ڈھال دیا، نثر بے نظیر۔ اب فورٹ ولیم کالج کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور مرکز جو شعر و ادب کا اجڑا ہوا مرکز تھا وہ بحال ہوا، وہ ہے دلی۔ دلی میں شاہ عالم ثانی نے مرہٹوں، روہیلے، جاٹ، گجر جو حملہ آور ہوتے اور دلی کو لوٹ لیتے، ان سے تنگ آ کر 1803 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جنرل لارڈ لیک کو بلایا اور دلی کا نظم و نسق اس کے حوالے کر دیا، یعنی عملاً اقتدار سے وہ دستبردار ہو گیا۔ مگر اس نے، لارڈ لیک نے یا ایسٹ انڈیا کمپنی نے، حالات کی نزاکت کے پیش نظر اور مصلحت، سیاسی مصلحت کے تحت مغلوں کا شاہی ٹائٹل بادشاہ برقرار رکھا۔ یہ لال قلعے میں بھی رہتے تھے،